अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक आलिम दीन जो एक मस्जिद में इमामत करते हैं, वो पिछले कई दिनों से बार बार हमारे ऑफिस में आ रहे थे और मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। बहरहाल हमारे यहाँ पे जो बच्चे बैठते हैं उन्होंने अपना नंबर उनको दिए और उन्होंने जब फ़ोन किए कि भाई मैं आना चाहता हूँ मुलाकात के लिए। कल तो मैं सफ़र में था, जहाँ हम लोग सफ़र में थे उस जगह पे मैंने जो है उनसे फ़ोन पे बात किया। मैंने कहा, जी मौलाना, आप बार बार आ रहे थे ऑफ़िस में, मुलाकात नहीं हो पा रही थी अपनी, बोलिए ना आपका क्या तकाज़ा है, आप किस लिए मेरे से मिलना चाहते हैं। बोले, मुफ्ती साहब, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, एक आलिम दीन हूँ, और मैं जो है आप मुझे किसी भी अरब मुल्क में भेज दीजिए, मैं वहाँ पे जाके डिलीवरी बॉय का काम करना चाहता हूँ ताकि मुझे इंडिया के मुकाबले में अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह वहाँ पर मिले। मैंने जब ये सुना मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ और मैंने उन आलिम दीन से पूछा, मैंने कहा, मौलाना आपकी फ़रागत कहाँ से है। तो उन्होंने कहा कि मेरी फ़रागत जो है नदवतुल उलमा लखनऊ से है। तो लखनऊ यानी नदवतुल उलमा का नाम सुनते ही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, मौलवी साहब देखो, नदवा की ये ख़ुसूसियत ये होती है कि नदवा के अंदर अरबी तकल्लुम उस पर ज़ोर दिया जाता है और माशाअल्लाह ये नदवा की ख़ुसूसियत है। मैंने कहा, मेरी भी पूरी तालीम नदवा के निसाब से ही हुई है और उसी की ये बरकत है। आज अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, अरबी ज़ुबान में मैं ऐसी ही बात कर सकता हूँ जैसे हम लोग उर्दू हिंदी में बात करते हैं, और वो भी सिर्फ़ एक अरबी में नहीं। अरबी के लबो लहजे अलग अलग है। इराक़ी अरबी अलग होती है, यमनी अरबी अलग होती है, ओमानी अरबी अलग होती है, सऊदी अरबी अलग होती है। और अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, अरबी के तमाम लहजों में हमको बात करना आती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नदवतुल उलमा लखनऊ के निसाब की बरकत है। इसीलिए हमने अपने फाउंडेशन का जो नाम दिया है, ज़ेर सरपरस्ती अफ़कार और नज़रियात हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि बचपन में हमने जो अलक़िरातुर राशिदा और क़ससुन नबिय्यीन के पाँचों हिस्से पढ़े, मैं समझता हूँ उसी की ये बरकत है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज फ़साहत के साथ में हम अरबी बोल सकते हैं। इसमें हमारे असातिज़ा की भी मेहनत का दखल है। मेरे एक उस्ताद मोहतरम जो है वो अरबी के बड़े फ़सीह और बलीग अदीब है। अभी मैं सफ़र पे था तो उन्होंने भी मुझे उनका एक मकतब का निज़ाम वो कायम किए है एक बस्ती के अंदर, वो ले जाकर बताए। मुझे बड़ा अफसोस होता है हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है फ़साहत और बलागत वाले लोग मौजूद है, लेकिन दो वजूहात होती है जिसकी वजह से ऐसे लोगों की सलाहियतें वो ज़्यादा लोगों के काम नहीं आ पाती है। उसका एक रीज़न तो ये, यानी मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं उनकी हद तक अगर मैं बात करूं तो वतन की मोहब्बत, उनको भी बड़े बड़े ऑफ़र थे। वो अगर अपने जवानी के ज़माने में किसी बाहर मुल्क में चले जाते, किसी अरब यूनिवर्सिटी के अंदर आज पढ़ाने लग जाते, तो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस्तेफ़ादा उनसे पहुंचता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई मेरा गांव, मेरी बिरादरी, मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे दोस्त अहबाब, मैं अपने लोगों में काम करना चाहता हूँ, और फिर लोगों ने उनका वही हाल किए जो कूफ़ा वालों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में सलूक किया था कि उनको जो है अपने बस्ती में लेकर आए, फिर बेचारों की पूरी ज़िंदगी अतराफ़ के खेड़े पाड़ों में, कभी ये गाँव की मस्जिद में, कभी वो मदरसे की खिदमत में, एक सलाहियतमंद आलिम दीन जो है वो ज़ाय हो गया, बर्बाद हो गया। खैर, तो हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो किताबें हैं, हमने भी शुरुआत में जो वो किताबें पढ़ी ना, ये उसी की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि भाई नदवा में जिसने पढ़ लिया ना, तो अरबी तकल्लुम तो आना ही आना चाहिए उसको। तो मैंने उन मौलाना से यही कहा, मैं बोला, भाई मौलाना, आप नदवा के फारिग हो, आप इतनी छोटी बात मत करो, इतनी छोटी सोच मत रखो कि मैं जो है वहाँ जाके डिलीवरी बॉय का काम करूँगा, या मैं वहाँ जाके जो है मज़दूरी का काम करूँगा, या ड्राइविंग का काम करूँगा। ये तुम्हारी वो जगह नहीं है। मैंने कहा, दूसरे लोग तुम्हारे लिए डिलीवरी का काम करेंगे, दूसरे लोग तुम्हारे लिए जो है ड्राइवरी करेंगे, दूसरे लोग तुमको डिलीवरी पहुँचाएंगे। तुम एक आलिम दीन हो, वो भी नदवा के फारिग हो, लेकिन अभी मैं कुछ मशवरे आपको दे रहा हूँ, उस पर आप अमल कीजिए। तो अभी ये जो वीडियो है ना हमारा, उसका मकसद यही है।
ہمارے تمام نوجوان علماء جو فارغ ہو گئے یا جن کی عمر جو ہے نا، جن کے اوپر گھر کی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، یا جو غیر شادی شدہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے میں سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن۔ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو ایسے ہمارے تمام علماء، اگر آپ کسی بھی ادارے سے فارغ ہو، آپ ندوہ کی سند پہ تو آپ ایم اے عربی آرام سے کر سکتے ہو، کیونکہ وہ سند ہی گریجویشن کے برابر ہے۔ کم مت سمجھو اپنے آپ کو، آپ کی جگہ ڈیلیوری بوائے کی نہیں ہے، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے۔ تیری وہ جگہ ہی نہیں ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ارے تمہاری وہ جگہ ہی نہیں ہے تو تم اتنی چھوٹی سوچ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو ہمارے تمام نوجوان علماء اپنی زندگی ضائع اور برباد کرنے سے پہلے، دیکھو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں، ایک بزرگ عالم دین ہے، وہ بھی میرے استاد ہوتے ہیں، ان کی عمر ہوں گی ابھی کم سے کم 55 سے 60 سال۔ تو میں ایک دن ان کی ملاقات کے لیے گیا، میں بولا حضرت میں ایسی ہی آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے احوال جاننے کے لیے، آپ کیسے ہے، کیسے حالات ہے آپ کے۔ بولے میں ایم اے عربی کر رہا ہوں۔ تو میں تھوڑا سا ہنس دیا، میں بولا حضرت آپ ابھی ایم اے عربی کر رہے ہو، آپ کی تو بڑی خدمات ہے دینی لائن سے۔ بولے کیا ہے نا، وہ جو خدمات رہتی نا اپنی، لوگ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا کے خدمات لیتے رہتے، اپنے کو یوز کرتے، اپنے کو احساس نہیں ہوتا بولے اس چیز کا۔ اپنے کو لگتا ہے ماشاءاللہ حاجی صاحب میری بہت عزت کرتے ہیں، میں جیسے ہی پہنچ گیا ویسے ہی جو ہے وڑا پاؤ یا پھر پوہے کی پلیٹ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ ہمارے بیچارے بھولے بھالے عالم دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ حاجی صاحب اس کو وڑا پاؤ کھلا کے، پوہا کھلا کے، ایک کپ چائے پلا کے اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے، کیونکہ حاجی صاحب کو اگلے الیکشن میں کھڑے رہنے کا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے علماء کو اپنے قریب کیا جائے۔ ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ احساس کب ہوتا ہے؟ اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اور یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس بھی کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بڈھا ہو جاتا ہے، ٹکلا ہو جاتا ہے، کمبر میں درد اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے اے کاش، یا لیتنی، کاش کہ میں میرے جوانی کے زمانے میں سنبھل گیا ہوتا اور میں نے کچھ ایسے فیصلے لیے ہوتے اپنی زندگی کے لیے۔ آگے میرے سامنے میری زندگی ہے، میرے بچوں کی زندگی ہے، میرے بچوں کا فیوچر ہے، میرے گھر کا فیوچر ہے، میری فیملی لائف ہے۔ اگر میں اس زمانے میں ایسے کچھ فیصلے لے لیتا نا، تو آج میں کسی حاجی صاحب پاجی صاحب کے لیے ان کا جو ہے مائع مستعمل نہیں بنتا تھا، ان کے لیے میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی ہو رہا ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں، میں مدرسے میں بھی جب پڑھاتا تھا نا، کوئی حاجی صاحب آ گئے، کوئی پیسے والے صاحب آ گئے اور انہوں نے تھوڑی تعریف کر دیے اور انہوں نے تھوڑا سا ہدیہ لے کے آ گئے نا، تو آدمی دوسرے اساتذہ کو ایک دم فخر سے بولتا تھا ماشاءاللہ حاجی صاحب بہت عزت کرتے میری، ماشاءاللہ حاجی صاحب نے ہدیہ بھی دیے ہم کو۔ اسی میں خوش، اور اسی میں پھر حاسدین بھی پیدا ہوتے، دوسرے جن کو ہدیہ نہیں ملا پھر ان کو ایسا لگتا، جلن، حسد، پھر یہ ساری چیزیں۔ تو ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم اسی کو زندگی سمجھتے، اور جب احساس ہم کو جب بڑھاپا پھر 55 سال 60 سال کی عمر میں احساس ہو رہا ہے، بولے میں نے میری زندگی کے جو پچھلے 22 سال 25 سال وہ ضائع اور برباد کیا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا، اب مجھے ہوش آیا ہے، بولے میں 55 اور 60 سال کی عمر میں ایم اے عربی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی حضرت، تو میں جب ہنسنے لگا تو انہوں نے بولے کیوں ہنس رہے، زیادہ ہنسی آ رہی بولے آپ کو؟ میں بولا اس لیے آ رہی کہ جو احساس آپ کو 55 اور 60 سال کی عمر میں ہوا نا، وہ مجھے 20 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ تو میں نے اسی ٹائم پہ ایسے کچھ سخت فیصلے لے لیا تھا کہ بھائی اپنے کو یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ اسی لیے میں بولا آج دیکھو الحمدللہ اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھا ایجوکیشن
اور ان کے زندگی کے بارے میں جو ہے نا، یا میری اپنی بھی جو زندگی ہے الحمدللہ میں آرام سے اطمینان سے گزار پا رہا ہوں۔ اس زمانے میں نے فیصلے لیا، آج میں راحت میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو میں جو ہے نا، جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک اور ہمارے استاد ہی ہے، وہ بیان میں اکثر ایک مثال دیتے تھے، بولے دیکھو ایک آدمی جو ہے نا وہ بمبئی کو جا کے آیا ہوا ہے، بمبئی کو۔ اب وہ جو بمبئی جانے والا ہے اور ایک آدمی بمبئی کو نہیں گیا، تو جو نہیں گیا وہ گیا ہوا ہے نا، اس کا کام ہے کہ جو بمبئی کو جا کے آیا ہوا ہے وہ اس کو پوچھے کہ بھائی میرے کو بمبئی میں فلانی جگہ جانے کا ہے، تو ٹکٹ کیسا لینے کا، کون سی ٹرین میں بیٹھنے کا، بمبئی میں کون سے ریلوے اسٹیشن سے پوچھنے کا، کیوں وہ جا کے آیا ہوا ہے بمبئی کو۔ ایسے ہی ہم نے جو ہے نا یہ دور جو ہمارے نوجوان علماء کو میں کہہ رہا ہوں، یہ گزرے ہوا ہے ہمارا۔ تو اس لیے میں آپ کو آج بول رہا ہوں، جن کی بھی عمر 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال ہے، سنبھل جاؤ، فیصلے لو۔ کیا فیصلے لیں گے؟ جیسے یہ ہمارے مولانا نے، وہ بیچارے ڈیلیوری بوائے کا کام کرنے کو تیار ہے۔ ارے کائے کو تم کو ضرورت نہیں ہے ڈیلیوری بوائے، اب میں ایسے ایسے فارمولے نسخے بتانے والا ہوں، دھیان سے سنو۔ سب سے پہلا اسٹیپ، ہمارے وہ تمام علماء جو ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے یا دارالعلوم دیوبند ہے، یا میرے خیال سے اس میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں بھی شامل ہے، اس کے علاوہ مجھے اور لسٹ پتہ نہیں ہے، اور اگر آپ لوگ تحقیق کرو گے تو پتہ چلیں گا آپ کو۔ وہاں کی سند گریجویشن کا درجہ رکھتی ہے، اس کے بیس پہ آپ ایم اے عربی کرو، اور اگر آپ اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہی کنٹینیوسلی 10ویں 12ویں پڑھ رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے، یہ ہو گیا آپ کا، آپ مدرسے سے فارغ ہوئے، اور طالب علمی کے زمانے میں انگریزی اسپوکن، انگریزی اسپوکن، انگریزی اسپوکن، دھیان دو میں 3 بار بول رہا ہوں، انگریزی بولنا سیکھو۔ جیسے میں نے بتایا ابھی کہ ہمارے یہاں عربی اسپوکن پہ خاص طور پہ ندوہ کی شاخوں میں اور ندوہ کے نصاب میں خاص طور پہ دھیان دیا جاتا ہے اور سکھائی جاتی ہے بچوں کو، یعنی وہیں پہ جو ہے طالب علمی کے زمانے میں ہی۔ تو عربی پہ تو آپ کی پکڑ آ گئی، لیکن اگر انگریزی پہ ابھی آ گئی نا تو نور علی نور ہو گیا پھر آپ کا۔ آپ کو انڈیا میں ہی بڑی بڑی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں نا، وہ کمپنیوں کے پاس عرب ملکوں کے پروجیکٹس آتے ہیں، وہاں ان کو انگلش اور عربی اگر دونوں زبانیں آپ کو آتی، آپ کی اسٹارٹنگ ہی ہوں گی وہاں پہ 30 سے 40 ہزار روپیے سے تنخواہ، پھر تھوڑے آپ سینئر ہو گئے 50 سے 60 ہزار روپیے، 80 ہزار روپیے، 1 لاکھ روپیے، اس سے بھی زیادہ آپ کو سیلری مل سکتی ہے آپ کے اپنے دیش بھارت میں۔ بڑی بڑی کمپنیاں، نوئیڈا میں ایسی کمپنیاں موجود ہے، پونے میں ایسی آئی ٹی کمپنیاں موجود ہے، بنگلور میں ایسی آئی ٹی کمپنیاں موجود ہے، حیدرآباد میں ایسی آئی ٹی کمپنیاں موجود ہے۔ انڈیا میں جہاں جہاں آئی ٹی ہب ہے، وہاں ہمارے علماء کے لیے آپ naukri.com پہ جائیے، indeed.com پہ جائیے، یہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں، وہاں پہ اگر آپ اپنے اس کے اندر ریزیومے میں ڈالیں گے کہ آپ کو عربی زبان بھی آتی ہے نا، فوراً کمپنیاں سامنے سے کال کریں گی آپ کو۔ اب آپ کو اگر انڈیا سے باہر جانا ہے، اب باہر کا بھی سن لو، باہر ملکوں کے اندر جو ہے نا، میں اور ہمارے تمیم بھائی جو شارجہ والے ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں اور عزیز دوست بھی ہیں میرے، تمیم بھائی اور میں، ہم دونوں یو اے ای کی وزارت الاوقاف کے آفس میں وہاں جا کر ہم نے یہ ساری معلومات ان سے لے کر آئی ہوئی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہو، اور ان کی ویب سائٹ پہ جانے کے بعد میں وہاں امامت ہے۔ ایسے ہی یہ جتنے عرب ملک ہیں سب کی وزارت الاوقاف کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، اگر آپ کو امامت کرنا ہے اور دینی لائن سے خدمت کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے اپورچونیٹیز ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عرب ملکوں کے اندر وہاں کی جو کمپنیاں ہیں، وہاں کے کالجز ہے، وہاں کی یونیورسٹیز ہے، مدینہ یونیورسٹی ہے، جامعۃ الازہر ہے، جامعہ ام القریٰ ہے، 50 یونیورسٹی ہے پورے عرب ملکوں کے اندر۔ وہاں پہ اگر اچھا وہاں نہیں کرنا ہے آپ کو، بہت سارے جو یہ ملک ہے جیسے ملیشیا وغیرہ کے جیسے ملکوں کے اندر بھی، اور بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ان کو عربک اسکالر لگتے ہیں، ان کو عربک ٹیچر، اب وہاں پہ لیکن ان لوگوں سے آپ کو انگریزی میں بات کرنا پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو۔ کسی حاجی صاحب پاجی صاحب ان کے وڑا پاؤ کے لیے، ان کے جو ہے حاجی، وہ تم کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھانے کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ یاد رکھو میری یہ نصیحت، تمہاری زندگی، میرے بات کو دھیان سے سنیں گے نا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، اور قوت فکر و عمل پہلے